बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, 25 सफ़र आने वाली है और उर्स आला हज़रत पूरी दुनिया में मनाया जाता है। तो आला हज़रत की शख्सियत के हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे, आला हज़रत और सादात किराम का एहतराम। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान सय्यदों का बड़ा अदब करते थे और सादात किराम का एहतराम करते थे, और करना भी चाहिए। सदियों से अहले सुन्नत का यही तरीका और यही शार रहा है कि अहले सुन्नत व जमात के उलमा और अवाम सय्यदों की बड़ी इज़्ज़त करते हैं, सादात का बड़ा एहतराम करते हैं। अहले बैत किराम जो हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद यानी हज़रत इमाम हसन, इमाम हुसैन, हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा और मौला कायनात मौला अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और अज़वाज मुतहरात और हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जो खानवादा है उससे अकीदत और मोहब्बत और एहतराम का रिश्ता रखते हैं। सहाबा ने भी रखा, ताबीन ने भी रखा और अहले सुन्नत व जमात ने इस चीज़ को थामे रखा हमेशा। तो आला हज़रत भी अहले सुन्नत के एक अजीम शख्सियत हैं और आलिम दीन हैं और आप मुजद्दिद भी हैं। तो आला हज़रत का जो अमल है वो हमारे लिए मशाल राह है, उस पर हमें अमल करना है। इस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे आला हज़रत ने सादात किराम का किस तरीके से एहतराम किया। लेकिन उस तरफ आने से कबल एक वाक़या हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास का और हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मैं मौजू के मुताबिक है उसको ज़िक्र करना चाहूँगा। और इस वाक़े को अल इसाबा में इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह ने ज़िक्र किया और इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह ने इहयाउल उलूम में ज़िक्र किया है और इब्न असाकिर ने तारीख़ दिमश्क में इस वाक़े को नकल किया है। इसके अलावा भी ये वाक़या दीगर कुतुब के अंदर मौजूद है। वाक़या कुछ यूँ है कि हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक जनाजे में आए और जनाजा पढ़ाया, क्योंकि सहाबा किराम में इल्मी शख्सियत हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपने जनाजा पढ़ाया और जब आप जाने लगे आपकी सवारी पेश की गई तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास जो हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के शागिर्द भी हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आपकी सवारी की रिकाब थामी और सवारी की लगाम को थामा, यानी आपके लिए वो पहले से हाजिर थे। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब तवज्जो की तो हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से फरमाया कि तनहा या बन आम रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दूर हटिए ए अल्लाह के रसूल के चचा के बेटे, आप ये काम न करें, आप अहले बैत में से हैं, आपको ये काम ज़ेब नहीं देता। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने तारीख़ी जवाब दिया जो आजकल के हवाले से हम सब के लिए मशाल राह है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जवाबन इरशाद फरमाया कि हाकज़ा उमिरना अन नफ़अला बिउलमाइना व कुबराइना, कि हमें यही तरबियत दी गई है, हमें यही सिखाया गया है और हमें यही हुक्म दिया गया है कि हम अपने बड़ों का इस तरह एहतराम करें और अपने उलमा का इस तरह एहतराम करें। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि आप अपना हाथ आगे कीजिए। जैसे ही अब्दुल्ला बिन अब्बास ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उनका हाथ चूम लिया। अब हाथ चूमने के बाद हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया हाकज़ा उमिरना अन नफ़अला बिअहले बैति नबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हमें इस तरह सिखाया गया है कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अहले बैत का इस तरह एहतराम करें। दोनों वाक़े, ये जो दोनों शख्सियात हैं उनका अमल आपके सामने है कि जो अहले बैत से हैं वो उलमा की इज़्ज़त कर रहे हैं और उनकी सवारी की रिकाब थाम रहे हैं, और उस तरफ साहबी रसूल हैं और आलिम दीन हैं, वो अहले बैत किराम का किस तरह एहतराम कर रहे हैं, उनका हाथ चूम रहे हैं। यानी उलमा हो, सहाबा ने अहले बैत के साथ इज़्ज़त और एहतराम का रिश्ता रखा, अहले बैत ने सहाबा किराम से इज़्ज़त और एहतराम का ताल्लुक़ रखा। तो हमारे लिए उसके बाद भी यही है कि अब इल्म के हवाले से भी बात हो गई और अहले बैत के हवाले से भी बात हो गई। तो उलमा अहले बैत का एहतराम करते हैं और अहले बैत भी उलमा किराम की कदर करते हैं। आला हज़रत के हवाले से बात करें तो आला हज़रत को अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, इल्म दिया, आपका चर्चा पूरे बर्रे सगीर में होने लगा। आपकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने उनको बड़े मर्तबे से नवाजा। उसके बावजूद आप हमेशा जा बजा जब भी सादात किराम की इज़्ज़त की बात आती तो आप उनका एहतराम करते। चुनाचे एक वाक़या आपकी सीरत की किताबों में मिलता है। अब मैं मुख्तलिफ वाक़यात ज़िक्र करूँगा जो आपके हवाले से हयात आला हज़रत किताब है, अनवार रज़ा है, उसके अंदर मुख्तलिफ किताबों को जमा किया गया है, सवान आला हज़रत है, फैज़ान आला हज़रत है, बहुत सारी किताबें हैं। उनके हवाले से हर एक का हवाला नहीं मैं इकट्ठी गुफ्तगू करता हूँ, लेकिन ये सारी बातें किताबों के अंदर मौजूद हैं। एक वाक़या इस हवाले से आपकी सीरत के अंदर मौजूद है कि
ایک کم عمر لڑکے کو آپ کے گھر کے کام کاج کے لیے رکھا گیا اور تنخواہ مقرر کی گئی، یعنی چھوٹا موٹا جو کام ہوتا ہے وہ ان سے لیا جائے گا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ کم عمر لڑکے جو ہیں وہ سید زادے ہیں۔ جب اعلیٰ حضرت کو یہ معلوم ہوا تو گھر والوں پر ناراض ہوئے، اور آپ نے فرمایا یہ تو مخدوم ہیں، ان سے خدمت نہیں لی جاتی بلکہ ان کی خدمت کی جاتی ہے، یہ سید زادے ہیں، آپ نے ان کو اپنے کاموں کے لیے کیوں رکھا ہے، خدمت کے لیے کیوں رکھا ہے؟ بلکہ آپ نے گھر والوں کو یوں فرمایا کہ جو تنخواہ مقرر ہوئی ہے صاحبزادہ صاحب کی، وہ بطور نذرانہ ان کی خدمت میں پیش کی جائے گی اور ان سے کوئی کام نہیں لیا جائے گا۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت کا احترام جو سید زادوں کا ہے۔ اس کے اندر بھی ہمارے لیے سبق ہے کہ آج کل ہم بھی کہیں نہ کہیں اس معاملے میں کوتاہی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کوتاہیوں سے بچائے۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ اعلیٰ حضرت کی حوالے سے سیرت کے اندر موجود ہے کہ ایک تنگ دست سید زادے تھے کہ جو حالات کی تنگی اور حالات کی پریشانی کی وجہ سے سوال کرتے تھے اور لوگوں سے مانگتے تھے، صدا بلند کرتے تھے، اور ان کے سوال کرنے کا انداز بھی بڑا حیرت انگیز ہے کہ جملہ ارشاد فرماتے تھے وہ سید زادے کہ دلواؤ ایک سید کو، دلواؤ ایک سید کو۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اعلیٰ حضرت کے وہاں پر اپنے موجود تھے اپنے آفس میں جہاں پر آپ لکھنے پڑھنے کا کام کرتے تھے، یہ آواز اعلیٰ حضرت نے سنی تو آپ باہر تشریف لے گئے، اور اس وقت اعلیٰ حضرت کے پاس لکھنے پڑھنے کے حوالے سے بکسے کے اندر 200 روپے موجود تھے، وہ لے کر اس سید زادے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پیش کر دیے، اور سید زادے کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ یہ لے لیجئے، اس میں سے جو آپ کو ضرورت ہو آپ اس میں سے اٹھا لیجئے۔ سید زادے نے کافی دیر اعلیٰ حضرت کو دیکھا اور ان روپیوں کی طرف دیکھا اور ان میں سے ایک چونی اٹھا لی۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے ان کی خدمت میں عرض کیا حضور یہ سب حاضر ہیں، آپ کے لیے ہیں۔ سید زادے نے فرمایا میرے لیے یہی کافی ہے۔ اب یہ کہہ کر سید زادے آگے بڑھے تو اعلیٰ حضرت بھی ان کے ساتھ آگے چل دیے، ان کو چوک تک چھوڑ کر پھر اعلیٰ حضرت واپس آئے اور اپنے خادمین سے یہ فرمایا کہ آج کے بعد سید زادے کو صدا لگانے کی تکلیف نہ آئے، جیسے ہی تمہاری ان پر نظر پڑے تو جو کچھ بھی ہو ان کی خدمت میں حاضر کر دیا کرو۔ یہاں پر ایک عام فقیر جو سید کہہ کر صدا لگائے، اور اعلیٰ حضرت سے یہ گوارا نہیں کہ ایک سید زادہ صدا لگائے اور امت ان کی خدمت نہ کر سکے، تو اس لیے اعلیٰ حضرت خود پیش ہو گئے اور بڑے باادب طریقے سے اعلیٰ حضرت نے، حالانکہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں لیکن یہ ادب کیا۔ اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت کے یہاں میلاد شریف کی محفل ہوتی یا 11ویں شریف کی محفل ہوتی تھی بریلی شریف کے اندر، تو اعلیٰ حضرت کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی مٹھائی یا شیرینی تقسیم ہوتی تو عام لوگوں کو جو حصہ ملتا، حکم یہ تھا کہ جب کوئی سید آ جائے یا سادات میں سے کوئی محفل میں شریک ہو تو اس کو جب دیا جائے تو عام آدمی کو جو ملتا ہے اس سے دگنا دیا جائے۔ یہ سادات کرام کا احترام ہے۔ بظاہر یہ چھوٹی سی بات ہے لیکن اعلیٰ حضرت نے اس معاملے میں بھی سیدوں کا احترام ملحوظ خاطر رکھا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ان معاملات میں سادات کرام کا احترام ملحوظ خاطر رکھیں۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ ملتا ہے آپ کی سیرت کے حوالے سے کہ ایک مرتبہ آپ نے جمعے کی نماز پڑھائی اور جمعے کی نماز کے بعد اپنے محبین اور معتقدین کے درمیان آپ موجود تھے کہ آپ کے مدرسے کے 2 طالب علم مولانا نور محمد صاحب اور سید قنات علی شاہ صاحب یہ دونوں زیر تعلیم تھے، تو مولانا نور محمد صاحب نے سید قنات علی شاہ صاحب کو بلایا اور نام لیا قنات علی۔ جب اعلیٰ حضرت نے یہ سماعت کیا 2 مرتبہ آواز آئی قنات علی قنات علی، اعلیٰ حضرت نے مولانا نور محمد صاحب کو بلایا اور مولانا نور محمد صاحب کو یہ فرمایا کہ آپ کس طرح ایک سید زادے کو بلاتے ہیں صرف نام لے کر؟ کیا آپ نے مجھے بھی اس طرح نام لے کر پکارتے ہوئے کبھی سنا ہے؟ میں ہی ان کا نام نہیں لیتا تو آپ کیوں ان کا صرف نام لیتے ہیں؟ سید زادے ہیں، ادب اور احترام سے انہیں بلایا جائے۔ یہاں پر اعلیٰ حضرت کو یہ گوارا ہی نہ گزرا کہ ایک سید کو، یعنی حالانکہ ویسے تو وہ کلاس کے ساتھی تھے، وہ ایک دوسرے کو بے تکلفی میں گفتگو ہو جاتی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت سے یہ گوارا نہیں ہوا۔ اعلیٰ حضرت نے ان کو تنقید کی کہ آج کے بعد دوبارہ آپ اس معاملے میں لحاظ ضرور کریں گے۔ پھر مجمع موجود تھا سامنے، پھر اعلیٰ حضرت نے ان کو نصیحت کرتے ہوئے سادات کرام کی عزت اور احترام کے حوالے سے واقعات بیان کرنا شروع کیے۔ انہی میں اعلیٰ حضرت نے ایک واقعہ یہ بھی ذکر کیا کہ کسی زمانے میں ایک عالم دین حج یا عمرے کے لیے گئے ہیں، وہاں پر شریف مکہ نے تلاشی کے حوالے سے سخت قانون لاگو کیے ہوئے تھے، تو عالم دین کی تلاشی ہوئی، ان کی فیملی کی تلاشی ہوئی، عالم دین کو ناگوار گزرا
تو ساری رات وہ شریف مکہ کو برا بلا بھی کہتے رہے اور بد دعائیں بھی دیتے رہے۔ شریف مکہ یعنی شریف عرب کے اندر سید زادے کو کہا جاتا ہے، تو وہ شریف مکہ سید ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب وہ عالم دین رات کو سوئے ہیں تو رات کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس عالم دین سے شکوہ کرتے ہیں کہ تمہیں میری ہی آل ملی تھی بد دعائیں دینے کے لیے۔ جب عالم دین بیدار ہوتے ہیں تو شرمندہ ہوتے ہیں اور شریف مکہ سے معذرت کرنے جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے جب یہ واقعہ سنایا تو کس لیے سنایا؟ کہ تاکہ لوگ سادات کرام کا احترام کریں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سادات کرام کی عزت سے خوش ہوتے ہیں، اور اگر ان کو ناراض کیا جائے یا ان کی توہین کی جائے یا ان کے بارے میں غلط الفاظ بولے جائیں تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ناگوار گزرتا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے یہ واقعہ لوگوں کو سنایا۔ آخری واقعہ میں آپ حضرات کے سامنے اعلیٰ حضرت کا ذکر کروں گا کہ آپ کی دعوت کی گئی اور آپ کو پالکی میں لے جانے کا اہتمام کیا گیا، پالکی لائی گئی، آپ دعوت میں جانے لگے، پالکی میں بیٹھے، 4 نوجوان مزدوروں نے اس پالکی کو کندھا دیا۔ اب یہ آگے چلتی ہے، تھوڑی ہی دیر گزرتی ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پالکی کو روک دیا جائے، اور آپ نیچے تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو کندھا دے رہے ہیں نوجوان ان سے خطاب کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ میں سے سید زادہ کون ہے؟ سب خاموش ہو جاتے ہیں۔ آپ پھر دوبارہ پوچھتے ہیں کہ آپ میں سے سید زادہ کون ہے؟ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وجود کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، آپ میں سے کوئی سید زادہ ضرور ہے۔ تو جب ایک نوجوان آگے بڑھا، اس نے کہا کہ میں سید ہوں اور مجبوری میں یہ مزدوری وغیرہ کرتا ہوں۔ تو اعلیٰ حضرت بڑے شرمسار ہوئے، اور اعلیٰ حضرت نے اس سید نوجوان مزدور کے آگے یہ جملے ارشاد فرمائے کہ حضور مجھے معاف کیجئے، لا علمی میں مجھ سے یہ خطا سرزد ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیجئے۔ نوجوان یہ کہنے لگا کہ یہ میرا کام ہے، آپ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ کئی بار معاف کرنے کے باوجود اعلیٰ حضرت کے دل کو چین نہ آیا، تو دنیا نے دیکھا، اعلیٰ حضرت نے اس کے سامنے یہ التجا رکھی کہ اب آپ پالکی میں سوار ہوں گے، آگے کا جتنا سفر ہے میں کندھا دے کر چلوں گا۔ اللہ اکبر! وقت کا مجدد اور اتنا بڑا عالم دین جو مفتی بھی ہو، عرب میں بھی اس کے علم کا چرچہ ہو، اور بر صغیر کے اندر اس کا علم کا چرچہ ہو، وہ مرجع العلماء ہو، یعنی علماء بھی ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، صوفیہ کرام بھی ان کی طرف رجوع کر رہے ہیں، اور دنیاوی علوم بھی بہت سارے آپ جانتے تھے۔ اس کے باوجود آپ نے یہ جملے ارشاد فرمائے کہ اب سید زادے آپ سوار ہو جائیں، میں آپ کو کندھا دے کر آگے چلوں گا۔ لیکن وہ نہیں مان رہے تھے، تو بالآخر کتابوں میں یہاں تک لکھا گیا ہے کہ بالآخر اعلیٰ حضرت نے اپنی مبارک دستار سید کے قدموں میں رکھ دی کہ آپ سوار ہوں۔ اب ظاہر ہے اس کے بعد اس نوجوان کے پاس جواب کی کوئی گنجائش، رد کرنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ آپ منع کرتے، آپ سوار ہو گئے، اور اعلیٰ حضرت نے کندھا دیا۔ مولانا نعیم الدین مراد آبادی بھی اس میں موجود تھے، اور بھی اعلیٰ حضرت کے شاگرد اور محبین موجود تھے، وہ بھی شامل ہو گئے، اور لوگوں پر سکتہ طاری ہو گیا، رکت طاری ہو گئی، اور رونے لگے کہ کس طریقے سے اعلیٰ حضرت سیدوں کا احترام کرتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے اس سید زادے سے یہ بھی جملے ارشاد فرمائے تھے کہ اگر آج میں نے اس غلطی کا ازالہ نہ کیا تو کل قیامت کے دن میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے یہ فرما دیا کہ اے احمد رضا، کیا میری اولاد کے کندھے اس لیے تھے کہ وہ تیرا بوجھ اٹھائیں اور وہ تیرے بوجھ کو برداشت کریں؟ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے یہ فرما دیا تو قیامت کے دن میں حضور کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے آپ نے پھر اس کا ازالہ یوں کیا کہ اس نوجوان سید زادے کو پالکی میں بٹھایا اور آپ آگے لے کر چلے۔ تو یہ سارے واقعات ناظرین کرام اس بات کی دلیل ہیں کہ اعلیٰ حضرت سیدوں کے معاملے میں بڑے حساس تھے، اور کسی بھی طرح سے سیدوں کی عزت اور تکریم کے اندر کوتاہی نہیں کرتے تھے۔ ہم ان کے ماننے والے ہیں، ساری باتوں میں عقائد اہل سنت کا انہوں نے دفاع کیا، تو ہم ان کی عقیدت اور احترام، ان سے عقیدت اور احترام رکھتے ہیں، تو ہمیں چاہیے ہم ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے سادات کرام کا احترام کریں۔ کوئی عالم دین جو اپنے آپ کو رضوی کہتا ہو اور اعلیٰ حضرت کا پیروکار بتاتا ہو، اور اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والا اور اعلیٰ حضرت کی محبت کا دعویٰ کرنے والا ہو، اور وہ سادات کرام کا احترام نہ کرے، تو پھر وہ حقیقی رضوی نہیں ہے۔ حقیقی رضوی اور سچا رضوی وہی ہے جو سادات کرام کی عزت کرے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم سادات کرام کا عزت اور احترام کریں، اور آج جو
علماء اور سادات کرام جو سجادہ نشین درگاہوں کے ان کے درمیان جو دوریاں ہیں، جیسے مسلک اہل سنت کو نقصان بھی ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ علماء یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم علم والے ہیں، ہم فضیلت والے ہیں، ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور سادات کرام کو تو اللہ نے ویسے ہی عزت دی ہے، ان کی خانقاہوں پر کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو ان کو پھر کیا ضرورت پڑی ہے کہ اس طرف آئیں؟ تو علماء کرام کو چاہیے کہ سادات کرام کی عزت اور تکریم کریں، اپنی زبان سے جملے ایسے نہ بولیں جس سے سادات کرام کی بے توقیری ہوتی ہو، بے تکریمی ہوتی ہو۔ میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پر ذرا سا اختلاف ہوا اور سید زادے کو گندی گندی گالیاں دی جاتی ہیں، اور ذرا سا اختلاف ہوا کسی عالم دین سید سے تو اس کو نہ جانے کیا کچھ بولا جاتا ہے، کلپ بنائے جاتے ہیں، نہ جانے کیا۔ ٹھیک ہے، اختلاف رکھا جا سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ ساری باتوں سے ان سے اتفاق کریں، اختلاف رکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہرگز نہیں بھولنا چاہیے کہ سامنے والی شخصیت حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل ہیں۔ اگر آپ نے کوئی ایسا جملہ بول دیا جو سادات کرام کی توہین بنا، تو نہ جانے آخرت میں ہمارا کیا معاملہ ہوگا، قبر میں رسول اللہ علیہ السلام کو کیا منہ دکھائیں گے اور حشر میں کیا منہ دکھائیں گے۔ جب امام احمد رضا جیسی ہستیاں اس معاملے میں کوتاہی نہیں کر رہی اور ایک عام مزدور کے آگے دستار تک وہ اتار دیتے ہیں، تو پھر ہم اور آپ کس کھیت کی بولی ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ علم اللہ نے دیا ہے تو سادات کرام کی عزت بھی کریں۔ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سادات کرام کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔